NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची की पहचान है। इस यूनिवर्सिटी ने बेशुमार इंजीनियर्स कौम को दिए हैं और जाने कितने इंजीनियर्स बैरून मुल्क जाके वो सेटल हो चुके हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और NED इंटरनेशनल एलुमनाई नेटवर्क ने एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है। अगर आपको बताते चलें, यहाँ पे थोड़ी सी याद दिलाऊं मैं आपको, 6 महीने पहले हमारे शो पे आफ्ताब रिजवी साहब आए थे और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो माजी स्कॉलरशिप स्टार्ट करने वाले हैं आज से 6 महीने पहले। और यही वो कारनामा है कि 500 मिलियन रुपए का एक जो स्कॉलरशिप है वो फंड कायम किया गया है जो NED के मुस्तहिक तलबा की तालीम पर खर्च किया जाएगा। और माजी स्कॉलरशिप, और ये एक बहुत बड़ी खबर है आपको जो हम दे रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई अफसोस की खबर या तालीम के हवाले से कोई ना कोई बुरी खबर ही देते हैं, लेकिन ये एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसने एक बहुत ही लोगों को हेल्प मिलेगी जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई। माजी स्कॉलरशिप के जरिए वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं NED में और NED के इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब रिजवी साहब जो फाउंडर हैं माजी स्कॉलरशिप के, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सोहेल बशीर साहब जो कि इंस्टीट्यूट चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के, और जूम पे हमें ज्वाइन करेंगे सरोज लोधी साहब जो कि वाइस चांसलर हैं NED के। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आफ्ताब साहब, 6 महीने पहले ये आपने अनाउंसमेंट की थी और माशाल्लाह से आज इस माजी स्कॉलरशिप के साथ हमारे शो पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? देखो वर्दा, क्राइटेरिया तो टेक्निकल टर्म में तो ये बताएंगे या सरोज लोधी साहब बताएंगे। मैं ये बता दूं कि मेरे अपनी एक बिलीव है कि ज़रूरत जो होती है उसकी कोई ज़बान नहीं होती है। वो उर्दू, सिंधी, बलोची, पख्तून में गुफ्तगू नहीं करती। और इसी तरह ज़रूरत का कोई मज़हब नहीं होता है, सेकुलर होती है ज़रूरत। और ज़रूरत ज़बान से गुफ्तगू भी नहीं करती, ज़रूरत गुफ्तगू आँखों से करती है। ठीक है, तो आपको आँखों को देख के पता चल जाता है कौन ज़रूरतमंद है या नहीं है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि मेरिट कम नीड बेसिस। मेरिट पे तो बच्चा आता ही है NED में, उसके बाद अगर उसकी ज़रूरत है, उसके घर की आमदनी कम है, उसके वालिद के रिटायर्ड हैं, बच्चा के वालिद इस दुनिया में नहीं है और ऐसा ज़रूरतमंद बच्चा है, तो उसको इस स्कॉलरशिप के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। और इसका बड़ा सख्त क्राइटेरिया है जो इन लोगों ने, सरोज लोधी साहब ने और सोहेल बशीर ने और हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर अली हसन, उन सब ने बनाया है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है बेसिकली, मेरिट कम नीड बेसिस। सही। और बाकी क्राइटेरिया आप टेक्निकली समझाएंगे? शुक्रिया वर्दा आपने बुलाने का। थैंक यू सो मच। इसमें जो मेन है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर में इस साल जो एडमिशन्स हुए हैं उन सारे बच्चों को ये ऑफ़र की गई कि जिनकी जो मेरिट पे तो डेफिनेटली वो वहाँ पे थे, लेकिन जिन जो एंड्स मीट नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स, वो एप्लीकेशंस सबमिट करें। तो एप्लीकेशंस जो है मेरे ख्याल है तकरीबन 400-500 लोगों की एप्लीकेशंस आई और उन एप्लीकेशंस में से फिर एक कट ऑफ जो हमारे पास इस वक्त 1 करोड़ 5 लाख रुपए का फंड था, हमने 105 स्कॉलरशिप्स इस दफ़ा बांटी हैं। आप दे चुके हैं जी, 105 स्कॉलरशिप लाख रुपए पर ईयर की दे चुके हैं और ये 4 साल कंटिन्यू करेंगे, यानी हर साल उनको लाख रुपए मिलेंगे। तो पूरे 4 साल में उनको 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो 105 स्कॉलरशिप दी उसमें क्राइटेरिया, जब सारी एप्लीकेशन सॉर्ट हुई और हमारी जो फंडिंग थी तो उसमें जो कट ऑफ आई वो 39,000, जिसकी फैमिली इनकम, कंसोलिडेटेड फैमिली इनकम, अगर 2 ब्रेड अर्नर्स हैं तो 2 की, या 1 है तो 1 की, 39,000 रुपीज़ की कट ऑफ के ऊपर जिनकी फैमिली इनकम 39,000 रुपीज़ से कम थी, उन बच्चों को जो है ये 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे थे मुख्तलिफ इलाकों से, मेरिट पे ज़ाहिर है वो NED के अंदर आ गए, लेकिन उनके माँ बाप के पास कर्जा लेने के अलावा या कोई दूसरा कोई चीज़ें बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि अपने बच्चों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कॉलरशिप के ज़रिए से जो है उनका हुआ। और मैं आपको एक बात और बनाऊँ कि जब NED में एडमिशन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरोज साहब भी बताएंगे, हमारा ये दावा है कि जो बच्चा भी मेरिट पे आ जाए, इस वजह से कि उसके पास पैसे नहीं हैं, ये नहीं हो सकता कि वो ना पढ़े। इंस्टेंट भी हमारे पास ऐसे डोनर्स मौजूद हैं कि जिस दिन एडमिशन होता है उसी वक्त उसको 70,000 रुपये जमा कराने होते हैं। उसी वक्त 70,000 रुपये की बहुत सारी हमारे पास ऑफर्स होती हैं कि भाई जिस बच्चे का भी मसला हो फौरी तौर पे, तो वो इंस्टेंट भी देते हैं। और ये माशाल्लाह एक रेगुलर चीज़ है जो आप
ہم نے ایک ماجی ماجی کے نام پہ ساری ماؤں کے نام ساری ماؤں کے نام. ہاں یہ میں پوچھنا چاہوں گی سوال, لیکن سروج صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ سروج صاحب آپ کو یہ کب لگا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کوئی ایک اسکالرشپ سٹارٹ کرنی چاہیے لوگوں کے لیے؟ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا کسی نے آپ سے اپیل کی اس چیز کی آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے, ایسا کب محسوس ہوا آپ کو؟ دیکھیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حق اگر مانگ کے لیا جائے تو وہ کوئی حق نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بڑی تعداد میں بچے ایسے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ تعلیم جو کہ ہم بہت سستے اس پر دے رہے ہیں, 1 لاکھ روپے سالانہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن سب کے باوجود ہماری خواہش یہی ہے کہ کسی بچے کو اس وجہ سے, تو یہ اسکالرشپ کا سلسلہ تو چھوٹا موٹا کافی عرصے سے چل رہا ہے, لیکن اس طرح سے اسٹرکچرڈ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی پیسے دیتی رہی ہے, حکومت سندھ بھی پیسے دیتی ہے, پھر زکوٰۃ کے پیسے بھی ہوتے ہیں جو حکومت سندھ سے آتے ہیں, لیکن اس طرح سے اسٹرکچرڈ طریقے سے کوئی نظام موجود نہیں تھا. اور اس میں میں ظاہر ہے کہ کریڈٹ دوں گا NED ایلمنائی کو جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ آفتاب رضوی صاحب کو جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی. تو کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا ہے, لیکن کیونکہ ہم بچوں میں ساری زندگی گزاری ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں, جس طرح سے مہنگائی آ رہی ہے, جس طرح سے روزگار کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی, تو اس میں لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جو اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں کریں اور ان بچوں کو ہینڈ ہولڈنگ کریں, اور اس امید کے ساتھ کریں کہ جب یہ بچے کسی لائق ہو جائیں گے تو یہ پلٹ کے آئیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک 50 کروڑ روپے کا انڈاؤمنٹ فنڈ ریز کریں گے, اور آپ کو خوشی ہوگی یہ بتاتے ہوئے کہ 100 کروڑ کے قریب ہم آلریڈی جمع کر چکے ہیں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں جو 10 کروڑ اور یہ تمام فنڈز ریز کرنے میں انٹرنیشنلی جو NED ایلمنائیز ہیں ان کی لوکل اور انٹرنیشنل, اور اب تو نان NEDians بھی اس میں دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے نام ماجی رکھا ہے نا, اپنی ماں کے نام پہ دیں, NED کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گی کہ ماجی کیوں نام رکھا ہے؟ دیکھیں ماجی اس لیے رکھا ہے کہ ہم سب اپنی ماؤں کے مقروض ہیں نا. ایک ہماری ماں ہوتی ہے جو ہمیں پیدا کرتی ہے, ایک ہماری جو ہمیں تعلیم دیتی ہے جس درسگاہ میں, اور ہمیں ایک مارکیٹیبل پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ پہ پھینکتی ہے. کہ ہم دونوں ماؤں کا خیال رکھتے ہیں, ایک اس ماں کا جس نے ہمیں پیدا کیا, اور ایک وہ ماں جس نے ہمیں تعلیم و تربیت دی اور ہمیں مارکیٹ میں بھیجا. تو ہم نے آئیڈیا یہ دیا ہے کہ یہ ماؤں کے نام پہ فنڈ ہے, اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے, یا ماں اگر آپ کی زندہ ہے تو ان کی آسانیوں کے لیے, زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں, اپنی ماں کے نام پہ دیں. اس سے ہمارا جو ہے دائرہ بڑا ہو گیا ہے. ابھی ہم نے ایک مقامی ہوٹل میں فنکشن کیا تھا, تو اس میں نان NEDians نے بھی اس میں پیسے ڈالے. تو ہمارا ٹارگیٹ اوریجنلی 10 کروڑ روپے تھا, لیکن اس کی جو ہم نے ریسپانس دیکھی ہے تو ہم نے اس کو 50 کروڑ کیا ہے. ہم ایک بار میں, سروج لودھی اور سہیل نکلیں گے دنیا بھر میں NEDians کے پاس, مختلف ملکوں میں جائیں گے, 50 کروڑ روپے انشاءاللہ ہم 1 سال میں جمع کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ NED میں جو بھی بچہ آئے, وہ جیسے کہ سروج صاحب نے کہا, وہ اس لیے تعلیم سے محروم نہیں رہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحیح. اور میں مردہ ایک اور بات بتاؤں, باتیں بہت ہوتی ہیں کہ جی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے. بھائی گورنمنٹ کے پاس اگر وسائل نہیں ہے, یا تصور کر لیں کہ گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ کرے, کیا میں اور آپ بھی اس قابل نہیں ہیں؟ کیا میں اپنے ماسی کے بچے کو نہیں پڑھا سکتا؟ اس کے لیے اس کے لیے کیا مجھے وزیر اعلیٰ سندھ کو بلانا پڑے گا یا وزیر اعظم کو بلانا پڑے گا؟ ہم جب اس کو اس طرح دیکھیں گے تو ہم ہر بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں, اور ہم معاشرے کو خود بخود صحیح کر سکتے ہیں. یہ الزام تراشی کہ جی یہ زبان ہے, یہ مذہب ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, سندھی ہے, اردو اسپیکنگ ہے, یہ کہاں کی چیزیں ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. کتنے کراچی میں فلاحی ادارے ہیں جو چل رہے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ضرورت سیکولر ہے. ہمارا رب نہیں پوچھتا کسی کو رزق دینے سے, وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے. ہم نے اس کو نیرو کیا ہوا ہے کہ رب المسلمین بنایا ہوا ہے, شیعوں کا رب بنایا ہوا ہے, سنیوں کا رب بنایا ہوا ہے, سندھیوں کا, مہاجروں کا, پٹھانوں کا. نہیں بھائی, اس کو بڑا کریں اور ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو یہ معاشرہ خود بخود ابھر کے آئے گا. اور میں ایک چیز اور بتاؤں, اب دوسروں کو نہیں بولنے دے رہا میں, مجھے بولنا ہے. یہ بولیں گے نہیں, میں ان سے پہلے ایک چیز بول دوں, بلکہ اب آپ بولیں کہ آپ نے میرے دماغ سے بات کی. میں ایک بات ایڈ کروں کہ جو اس میں فنڈ کنٹریبیوٹ کریں نا, ان میں سے اکثر لوگ پہلے جب خود پڑھ رہے تھے تو ان کو خود اسکالرشپس لی ہیں, ان کو احساس ہے کہ ہم نے کتنا وقت گزارا ہے, اتنا سخت وقت گزارا ہے. لوگوں نے شیئر کیے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اشرف حبیب اللہ, US میں ہوتے ہیں, 2.5 کروڑ روپے انہوں نے دیے, $100,000.
تو انہوں نے خود سٹوری اپنی شیئر کی کہ میں جب امریکہ پڑھنے گیا تو میرے والد صاحب نے ایک سیمسٹر کی فیس دی اور دوسرے سیمسٹر میں میرے پاس پیسے دینے کو نہیں تھے. تو میں نے فیس جب دوسرے سیمسٹر کی نہیں جمع کرائی تو میرا پروفیسر جو امیرکن پروفیسر اس نے بولا اشرف وائی یو ہیو ناٹ سبمٹڈ یور فی. آئی ڈونٹ ہیو منی. واٹ یو ٹاکنگ؟ آئی ڈونٹ ہیو منی. ریئلی؟ کم ٹو مائی آفس. اس نے ان کو فیس کا چیک لکھ کر دیا, بولا یہ تم جمع کراؤ جا کے, اور اب تمہارے اوپر یہ قرض ہے کہ تم ساری زندگی اس کو لوٹاؤ گے دوسرے اپنے ایسے ضرورت مندوں کے لیے. کہہ رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, میرے کو تو اللہ نے دیا ہے, میں وہ قرض لوٹا رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اس یونیورسٹی کا, اس ملک کا قرض ہے. آج ہم جو کچھ اپنی زندگیوں میں جو کچھ جس مقام پر ہیں وہ اسی ملک کی وجہ سے ہیں, اسی شہر کی وجہ سے ہیں, اسی یونیورسٹی کی وجہ سے ہیں. اگر ہمیں اللہ نے کچھ دیا ہے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لوٹائیں, اور ہم حقیقت میں پورا لوٹا نہیں سکتے جو مالک نے ہمیں دیا ہے. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس پہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوٹانے والوں میں, دینے والوں میں, مانگنے والوں میں بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل بے شک ہمیں رب العزت شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا جی, آخری میں کامنٹس لینا چاہوں گی سر آپ سے, آپ بتائیے گا سروش صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں. کوئی سب میں سب سے پہلے تو آفتاب رضوی صاحب کا اور تمام NED ایلمنائی کا شکر گزار ہوں, اور ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا. قومیں ترقی جب ہی کرتی ہیں جب ان کے پاس گڈ کوالٹی ہیومن ریسورس ہو, اور گڈ کوالٹی ہیومن ریسورس کے لیے مالی وسائل کی بہت ضرورت. حکومت اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کر رہی ہے, لیکن میں تمام مخیر حضرات سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں گے تو یہ ایک ایسا قرض ہے جو اس ملک کا, اس قوم کا ہم پر ہے, اور شاید ہم اس کا تھوڑا بہت حصہ اتارنے کے قابل ہو سکیں. بے شک, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے آفتاب رضوی صاحب, سروش لودھی صاحب اور انجینئر سہیل بشیر. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. بہت نیک کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ آپ سے. اچھا تم کتنے پیسے ڈال رہی ہے اس فنڈ میں اپنی اماں کے نام پہ؟ نہیں, میں ضرور آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں, میں ڈالوں گی. بے شک آپ یہیں پہ ہی رکھیے گا, ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی ہمارے ایلومنائی ہیں, اور نہیں وہ ہمارے بھی ایلومنائی, وہ بھی NED کے گریجویٹ ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی نہ صرف سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی بہت بڑا فنڈ جو ہے نا وہ دیا ہے, اور وہ ہر وقت ہمارے ہر کام کے اندر جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور یہ سارے فنڈ ریزنگ میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. بہت بہت زبردست, بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.